अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतज़िल्ला अलैहि ताला तुल उम्रहू अपनी जन्म भूमि यानी कि लाहौर में मुसल्लत थे, और उनके लाहौर वारद होने और नाज़ल होने के नतीजे के अंदर लाहौरियों की ज़िंदगी जिस तरह अजीरन होती है और जिस तरह उन पे उस्ताद पड़ती है और जिस तरह उन पे मुसीबत नाज़ल होती है वो हुई। और जो है सड़कों के ऊपर जो लोग होते हैं, अब कोई अपने वर्क प्लेस पे जा रहा होता है, कोई किसी काम जा रहा होता है, कोई अपने बच्चों को लेने जा रहा होता है, कोई छोड़ने जा रहा होता है, उन लोगों को सड़कों पे जिस तरह घंटों, अगर आप ना कहें तो कई कई आधे घंटों तक रुकना पड़ा वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि महात्मा की सवारी गुजरनी थी। और ये वो महात्मा हैं जिनकी इतनी गज से ज़्यादा लंबी ज़ुबान थी, मुखालफिन के प्रोटोकॉल्स के हवाले थे, और ये उसके चमुना जात हैं इस शहर के अंदर, जो ये बताया करते थे कि जाती उमरा की हिफाजत के लिए इतने हज़ार फौजी सरकारी खर्चे से लगे, फौजी नहीं, सिपाही, अपना पुलिस मैन जो होते हैं, हमें को गलत ना समझ लेना, वो जनाब लाए जाते हैं, और एक सिपाही की इतनी तनख्वाह होती है, और यूं कौमी खजाने को इतना नुकसान होता है फी महीने का और साल का, और फिर ये कितने साल रहा, और इस पे भी रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये वो जहनी मजहूर जाहिलिया लिल अक्ल लिल महदूद कहा करते थे। तो आज तो हर 10 गज के ऊपर एक सिपाही खड़ा किया हुआ था ना, तो लाहौर की सारी पुलिस महात्मा को प्रोटोकॉल देने में लगी हुई थी। तो यूथियों को तो वैसे शर्म का कहना जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, इसलिए हम उनको कुछ कहे बगैर गुजर जाते हैं। हम बेसिकली ना, जिसे कहना चाहिए, हमने बैत की हुई है जनाब मतीउल्लाह जान साहब की, और मतीउल्लाह जान साहब का जो असूल है वो आपने आज देख लिया होगा, जिस तरह उन्होंने फैसल वाउडा जो है उसको ऊपर उन्होंने इतलाक किया हुआ है कि आगे से वो जो मर्जी ची करता जाए, गाली दे, बकवास करे, जो मर्जी करे। सवाल उन्हें फड़ा है, पॉइंट डेट दसो जिस दिन तुसी अमरीकी शहरियत सरेंडर की थी। आप डेट बताएं जिस डेट को आपने अमरीकी शहरियत सरेंडर की थी। उसकी वजह यह है कि उनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि इसने अमरीकी शहरियत सरेंडर नहीं की, क्योंकि अमरीकी शहरियत सरेंडर करने के लिए आपको अमेरिका के किसी भी सफारत खाने में या कौंसल खाने में जाना पड़ता है, और वो सफारत खाने और कौंसल खाने में जाके आप सफ़ीर के या किसी सफारती ओहदेदार के सामने स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है। मौसूफ के पास वो सर्टिफिकेट है ही नहीं आज की तारीख तक, ना उन्होंने अदालत में पेश किया। तो अब मतीउल्लाह जान को ये बात पता है, तो मैं तो उनका हूँ जी बिल्कुल फॉलोअर, कि बात बार बार कहते रहें और अपनी बात के ऊपर कायम रहें, और वो कायम है। आज फिर फैसल वाउडा कभी ऐसे पढ़े उसको, कभी ऐसे पढ़े, लेकिन वो अपनी बात से टला नहीं। जिसका नाम मतीउल्लाह जान, तेरी जान मेरी जान, मतीउल्लाह जान। आगे चलते हैं। तो महात्मा जो थे वो नाजल हुए थे, और उन्होंने अपने जो उनका मुकामी एजेंट है, मुकामी जो है, वो जो एक बथुन बिठाया, बथुन नुमा शख्सियत, मेरा ख्याल शख्सियत भी उसे कहना ज़्यादती वाली बता दे, को बथुन नुमा चीज़ जो है, मतलब कि कह ले, जो पहले पंजाब के ऊपर ख़ास तौर पे और अहले लाहौर के ऊपर आम तौर पे एक अजाब की शक्ल में नाजल हुआ है, और नहीं, और जिसका तर्जमान ब्लैक वाटर का करिंदा रह चुका है। चले ऐसे कर, पंजाब हुकूमत का जो तर्जमान, जो कि उस दफ्तर में काम करता था, जिसे ब्लैक वाटर का लोकल हेड कहा गया था, और मुझे जनाब नंबर 1 अदारे के पंजाब के सरबराह ने बताया कि जब उस को तबाह किया और उस यहूदी को अगवा करके ले गए तालिबान, पंजाब के अंदर दहशतगर्दी की सरगर्मियां खत्म हो जी, वहां पे काम करता था वो शख्स जो आजकल पंजाब हुकूमत में है, उसका है तर्जमा। तो वो जनाब, उसने मतलब कि उसको भिजवाया था हजरत किबला परवेज इलाही की चरणों को छूने के लिए। तो वो उन्होंने जाके तो उसके चरण छुए, अगरचे परवेज इलाही ने कहा था कि आप तो हमारी बात मानते ही नहीं है, तो हमारे पास अब क्या लेने आए, हम तो आपको हर हर कदम पे समझाते रहे, बताते रहे हैं, और पास बैठ के बताते रहे हैं कि एंज नहीं चलनी। ठीक है, किताब भले आप सोहेल वड़ाइज की ले लें, लेकिन वापस ले लें, उठवा लें, सोहेल वड़ाइज को धमकियां लगा लें, और वो बेचारा टाइटल भी तब्दील कर दे,
لیکن ایک کھوپڑی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, چوہدری صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو سمجھاتے رہے تو آپ تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں, تو ہوں اتنے ونج لین آئے ہو, ہیں کھے کھان آئے ہو اتنے. تو خیر وہ چوہدری صاحب بھی چیزاں لیندے نے نا, بےزتی کرن گے اگوں. آخر میں تو انہوں نے انگوٹھا لگا ہی دینا ہے نا, لیکن اس وقت تو ذرا چیزا لیا ہے نا, ریٹ بڑھایا جائے, اپنا بےزتی کی جائے. مونسلائی کو بھی پوری وزارت نہیں دی, اور میرا مطلب ہے کہ وہ اس لیے جس پہ ووڈا کو بٹھایا ہوا ہے اس پہ جا کے منظور الائی کو, مونسلائی کو ساتھ والی کرسی پہ بٹھا دیا, کوئی گل ہے. تو چوہدری صاحب نے بھی چنگا ریٹ اپنا بھاؤ بڑھایا, جس کو ہم ہمارے کراچی والے بھائی کہتے ہیں, تو انہوں نے بھی بھاؤ بڑھایا. تو وہ ادھر سے مل کے آ چکے تھے. موصوف نے نالج سٹی کا دوبارہ افتتاح کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نئی چیز تو اس کے نصیب میں کبھی زندگی میں بھی نہیں ہوئی, تو یہ 2014 کے اندر نالج سٹی کا افتتاح جناب شہباز شریف صاحب کر چکے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے دوبارہ اس کا فیتا کاٹا. بھئی یا تو اس نالج سٹی کے اندر کوئی یونیورسٹی کھل گئی ہوتی جس کا آپ افتتاح فرماتے, تو ایک 2004 مطلب وہ بھی کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ آپ نے کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی آنی تھی, اٹلی سے بھی آنی تھی, چائنا سے بھی آنی تھی, امریکہ کے ساتھ بھی ہم کوئی ایم او یو وغیرہ یا ایگریمنٹ وغیرہ, ایم او یو سائن کر چکے تھے, ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیول پہ تھے. آتے ہی آپ نے یہ سارے کام ختم کر دیے, ان کو ریورس کر دیا. اب آپ کو فیتے کاٹنے ہیں تو انہیں کوئی دوبارہ نکال کے اسی گاجر کو, نہیں اس پہ بھی چھینٹے نہیں پڑے تھے. ٹھیک ہے, اور نہیں یہ پرلی طرف پڑی ہوئی تھی وہ گاجر چوک کے, یار ویسے کمال ہے. تو اسی گاجر کو آج موصوف پھر کھا کے گئے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں ہمارے جو ان باکس ہوتا تھا اس کے اندر بھی, اور سوشل میڈیا کے جو میسیجز ہیں ڈی ایم کے اندر بھی, پنجاب کے اندر جو ای لائبریری کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا جناب شہباز شریف صاحب نے, اس کو انہوں نے, ان کے بتھن صاحب نے, ان کے لوکل دادا نے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اپنی طرف سے بنا ہوا, کیا نام ہے اس کا جناب, بزدار نے ختم کر دیا تھا. یعنی کہ ای لائبریری کا پورا ڈپارٹمنٹ اس حکومت نے اڑا دیا تھا, اس کے ملازمین فارغ کر دیے تھے. ٹھیک ہے, آج موصوف نے پھر ای لائبریری کا افتتاح کیا. یار حد ہے ویسے ایمان سے, مہاتما کی بھی اور مہاتما کو پوجنے والوں کی بھی حد ہے ویسے ایمان سے. ہاں, تو یہ دو بڑے اہم اور شاہکار منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کیا, جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ایک عزیز جو ہیں وہ ٹریفک میں بھی پھنسے رہے, اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے اور بھی لوگ جو ہیں وہ جناب عمران خان کی والدہ جو ہیں محترمہ کی خدمت کے اندر بآواز بلند جو ہے وہ گستاخی کر رہے ہیں. اور پولیس والے کو, جب پولیس والے کے سامنے یہ کہتے ہیں, وہ جو ٹریفک پولیس والا جس نے روکا ہوا تھا وارڈن, تو وہ کہہ رہا ہے ذرا اونچی کڈو. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ بجائے اس کے لا تعلق ہو جائے نارملی اس طرح کے موقع کے اوپر پولیس والے یا لا انفورسنگ والے, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے یہ گستاخی جب دروازہ میں سے, گاڑی کے دروازے میں سے منہ نکال کے کہا, جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو بیان نہیں نہ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس نے آگے سے کہا کہ سر ایک دفعہ میرے والوں بھی کہو. ٹھیک ہے, اب ینگ ہوتے ہیں نارملی وارڈن ہمارے, نوجوان ہوتے ہیں, 30-35 سال کی رینج میں ہوتے ہیں. میرا خیال 40 سال کے بعد تو انہیں آفس ڈیوٹی پہ لے جایا جاتا ہے. تو وہ اب 30-32 سال کا نوجوان تھا, اور انہیں اپنا رونا شروع کر دیتا کہ سر میرا بچہ اسکول جانا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں 12 گھنٹے یہاں سے ڈیوٹی دے کے جب اس کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ سویا ہوتا ہے, صبح میں نکلتا ہوں تو وہ بھی اس وقت بھی سویا ہوتا ہے, اور میں اس سے, میرا بھی تو دیکھے نا میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اسے کسی پراپر ادارے کے اندر بھیج سکوں, اور میں نے بڑی مشکل سے اس کو سرکاری اسکول میں بھیجنا شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹریفک کا مسئلہ بھول گیا اور گاڑی بند کر کے اس کا دکھ سننے میں ہو گیا, اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ جو خامہ فرسائی, وہ خامہ فرسائی تو لکھنے میں ہوتی ہے خیر, لیکن یہ آپ نے جو منہ زبانی ان کی روح کو جو بھیجا ہے, یہ کچھ 2 دفعہ میری طرف سے بھیج دیجیے. میں تھک فون کیا کہ یار ایتھے میرے نال ہاتھ ہو گیا ہے. میرا خیال سی کہ یہ اس سے گھبرا کے کہ یار اب تو وہ مطلب کہ ان کے بزرگوں تک چلے گئے, پرائم منسٹر کے بزرگوں تک یہ کوئی جانے کی اجازت دے دے گا. اس نے کہا جی تجھ 2 باری میرے والوں میں کڈو. خیر وہ موصوف جو تھے وہ ایک عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے, اور انہوں نے یہاں پہ میٹنگ کی ہے, گورنر کے ساتھ بھی ملے, بھی ساتھ تھے اس میٹنگ میں جو بعد میں انہوں نے کی, اور راجہ وہ جو ہیں پنڈی والے راجہ صاحب, راجہ بشارت صاحب, وہ بھی تھے, اور انہوں نے لوکل باڈیز کے حوالے سے اپنی پالیسی دی.
جس طرح عمران خان صاحب اپنے اس ٹویٹ کے بعد سر پہ پاؤں رکھ کے اور یو ٹرن لے کے بھاگ گئے تھے. ٹویٹ کیا تھا بھلا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سیٹوں کا کس کو دینی ہے ان کا انتخاب میں کروں گا. اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، اور ایک سنا ہے کہ کمیٹی سی بنائی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گی. عمران خان صاحب کی جو یہ روایت رہی ہے کہ جو جرم وہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام مخالفین پہ لگاتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں وہ جو ہے وہ وڈے منہ والا کی نہ آیا یار، شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ لوگوں کو پیسے لے کے لگاتا تھا، تو میرا تو ہاتھ ہی نکل گیا. کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے ساڑھے تین سال کے اندر جو واردات سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈالی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ چیف سیکرٹری آئی جی کتنے بدل چکا ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے، مجھے گنتی بھول گئی ہو کتنے کے بدل چکا ہے، یہ بدلتا ہے. اور اس کے بعد جو نیچے اہم شہروں کے اندر جو ڈی پی او لگنے ہوتے ہیں ان کے انٹرویو بذات خود کرتا ہے آگے. اور ادھر سے جو اطلاع آتی ہے کہ ڈیفنس کے اندر کوئی گھر ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی خدمت گزاری کرنی پڑتی ہے، اور وہ خدمت گزاری پھر کمیونیکیٹ کی جاتی ہے کہ فلانا بندہ فلانی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ کا امیدوار تھا، وہ یہ اتنی خدمت گزاری کر کے گیا ہے، اور یہ اطلاع جاتی ہے بانی گالہ کے اندر. اور پھر وہاں سے اوکے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب اس کو چارج دے دیں یا اس کو چارج نہ دیں، اسے کہیں کہ نہیں بھائی خدمت گزاری کم ہے، اس سے زیادہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے. اب یہ والا واردات جو تھی یہ موصوف پچھلے 3.5 سال سے ڈال رہے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ الزام دوسروں پہ نہ لگاتے؟ تو انہوں نے وہ والا الزام دوسروں پہ لگایا. بہرحال یہاں پہ بھی وہ ذمہ داری سے صاف دامن بچا کے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے اور کہا ہے کہ یہ کمیٹی بن گئی ہے، یہ نامزد کرے اور اسٹریٹجی ڈرافٹ کرے. اس اسٹریٹجی کے اندر سب سے بہترین جو سب سے اہم اور حاصل والا نقطہ یہ ہے کہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں بیوروکریسی کو کہ جناب اگر آپ کے ہاں اب پیسوں میں ہم رعایت کر دیں گے آپ کو نئی تقرری کے لیے، بندے آپ نے ہمارے سارے جتوانے ہیں، ڈی پی او اور ڈی سی او صاحبان کو یہ ٹارگٹ دینے کا پلاننگ کی گئی ہے، مطلب سجیشن دی گئی ہے. اور آئندہ جو چند دن چند ہفتے ہوں گے ان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے جائیں، اور جتنے بھی منصوبے ہوں گے وہ جو موجودہ چیئرمین ہوگا ڈسٹرکٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا اس کی چٹ کے اوپر ہوں گے. یہ اسٹریٹجی آئی ہے سر، اور جب وہ ہوگا تو پھر یوں اس کا انفلوئنس ہوگا. ویسے جو پالیسی ایک دفعہ پٹ جائے کے پی کے میں، آپ یہ والا اسٹریٹجی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹریٹجی وہاں پہ بری طرح پٹی ہے، ناکام ہوئی ہے. جن حلقوں کے اندر آپ نے جتنے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں ان جگہوں سے آپ اتنے ہی شاندار طریقے سے ہارے ہیں. پی ٹی آئی ہاری ہے ان جگہوں سے جہاں پہ آپ نے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں. تو اس لیے پنجاب میں یہ کیسے کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے؟ اور کے پی کے وہ علاقہ جہاں پہ برائے نام اپوزیشن بھی نہیں ہے، وہاں سے آپ کا کچومر نکال دیا. یہاں پہ تو آپ سے عددی اکثریت میں زیادہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو ستم ہے نا، یہ تو ظلم ہے نا کہ ڈنڈے کے، خنجر کے، تلوار کے زور کے اوپر بندوق کے ذریعے اکثریتی پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھایا ہوا ہے. اکثریتی پارٹی تو ہے گی ویسے، مطلب کہ ڈرپوک اور چول قسم کے لوگ نے، اور یہ اکثریتی پارٹی اور اقلیتی پارٹی کو بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے تو اس کو جناب پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی اور اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے بتھون، ٹھیک ہے. اور بتھون نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا یار صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کو. چودھری غلام حسین کے ساتھ میری سیز فائر بندی ہے، لیکن یار صابر شاکر صاحب کو انٹرویو دے رہا ہو، یعنی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے تھا جو ہے، یعنی کامران خان جو ہے وہ عمران خان کا انٹرویو لے رہا ہے. صابر شاکر نے کامران خان بننے کی کوشش کی ہے اور وہ کامران خان بنا ہے وہاں پہ، یعنی صابر بزدار کے سامنے تو وہ کامران خان ہی ہوا نا. خیر، تو یہ جی ایک عذاب بھگتا ہے ہمارا اہل لاہور کے ساتھ. ہم باقاعدہ جو ہے آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے، آپ کو ہمارے ساتھ افسوس کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ یہ پھر عذاب ٹوٹا ہے لاہور کے اوپر. اور آپ اس سے باتیں سنیں تو یہ بتائے گا کہ کس طرح سائیکل پہ بیٹھ کے یہ زمان پارک سے قذافی اسٹیڈیم جایا کرتا تھا، اور آج نخوت اتنی تھی کہ گاڑیوں کی تعداد گنی نہیں جا رہی تھی. دیکھتے ہیں وہ جو نیلی چھتری والا ہے اس نخوت کو کتنے دن اور برداشت کرتا ہے.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔